नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछले लेक्चर में मुरक्कब के बारे में पढ़ा था कि मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अस्मा या लफ्ज़ों के मजमूए को कहते हैं। मुरक्कब की दो अक़साम होती हैं, एक को कहते हैं मुरक्कब नाकिस, दूसरे को कहते हैं मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। मुरक्कब नाकिस वो होता है जिसमें मफ़हूम मुकम्मल ना हो, जबकि मुरक्कब ताम वो होता है जिसमें जुमले का मफ़हूम मुकम्मल हो। हमने मुरक्कब नाकिस के बारे में पढ़ा था कि उसकी चार अक़साम हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब अज़ाफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब इशारी, नंबर 4 मुरक्कब जारी। ये बड़ी बड़ी चार अक़साम हैं। इसकी दो अक़साम हम पढ़ चुके हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब अज़ाफ़ी। आज हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे। मुरक्कब इशारी के बारे में हम पढ़ेंगे कि मुरक्कब इशारी क्या हैं। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर हैं कि किसी इसम की तरफ इशारा किया जा रहा हो तो उसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। इसके लिए इसके दो अज्जा होते हैं, एक को कहते हैं इसमें इशारा, दूसरों को कहते हैं मशारुन अलैह। इसमें इशारा कौन सा इसम होता है? जो इसम इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, जिस तरह के हाजा और हाज़ी, ज़ालिका और तिलका। मुरक्कब इशारी का दूसरा जुज़ है मशारुन अलैह। मशारुन अलैह वो इसम है, ठीक है ना, जिस इसम की तरफ इशारा किया जा रहा हो उसको मशारुन अलैह कहते हैं। जो चीज़ पड़ी हुई हो, जो इसम हो, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो उसको मशारुन अलैह कहते हैं। मिसाल के तौर पे किताबुन इसम है ना, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि हाज़ल किताबो, तो किताब मशारुन अलैह। शजरा दरख्त मशारुन अलैह है। हाज़ल किताबो ये किताब हैं। तिलका शजरतो ये वो दरख्त हैं। तो हाज़ा और तिलका ये इसमें इशारा है। किताबो और शजरतो ये जो हैं ये मशारुन अलैह हैं। अब इसमें इशारा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी इसकी एक वो देख लेते हैं, इसके चार्ट को देख लेते हैं कि इसका चार्ट जो है वो कैसा है। इसमें इशारा का मुकम्मल तौर पे हमारे ज़हन में उसका एक नक्शा बैठ जाएगा। तो इसमें इशारा के बुनियादी तौर पे देखें, करीब के लिए और बईद के लिए, दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में करीब के लिए दिस और दूर के लिए दैट इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में दिस जो करीब के लिए इस्तेमाल होता है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लेकिन अरबी में मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग, दूर के लिए अलग, ठीक है ना, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के दूर के लिए अलग होगा, जबकि इंग्लिश में दैट दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए वाहिद मुज़क्कर हो और वो करीब हो तो उसके लिए हाज़ा, इसमें इशारा हाज़ा इस्तेमाल होगा। जब मुज़क्कर तस्निया हो और करीब हो तो उसके लिए इसमें इशारा हाज़ाने। और जब जमा मुज़क्कर करीब हो तो उसके लिए आएगा हाओलाए, ठीक हो गया ना। और अगर वाहिद मुअन्नस करीब हो तो उसके लिए आएगा हाज़ही। और अगर तस्निया हो, मुअन्नस तस्निया हो तो उनके लिए आएगा हाताने। और अगर जमा मुअन्नस करीब हो तो उसके लिए भी आएगा हाओलाए दोनों के लिए आएगा, ठीक है। जमा मुज़क्कर के लिए भी, जमा मुज़क्कर करीब के लिए भी आएगा और जमा मुअन्नस करीब के लिए दोनों के लिए आएगा हाओलाए। बिल्कुल इसी तरह बईद के लिए, दूर के लिए, वाहिद मुज़क्कर दूर के लिए ज़ालिका आएगा, तस्निया के लिए ज़ाने का, और जमा मुज़क्कर बईद के लिए आएगा ओलाए का। इसी तरह वाहिद मुअन्नस बईद के लिए
تل کا آئے گا دور کے لیے. جب دور مؤنث کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو تل کا آئے گا. تثنیہ ہو دور مؤنث تو تانے کا. اور اگر جمع ہو مؤنث دور کے لیے تو اولائے کا. دونوں کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے نا. اولائے کا جمع مذکر جمع مؤنث بعید کے لیے دونوں کے لیے اولائے کا آئے گا. جبکہ جمع مذکر قریب اور جمع مؤنث قریب دونوں کے لیے آئے گا ہا اولائے. یہ ہو گیا ہمارا اسم اشارہ کا چارٹ. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا بنانے کا کیا طریقہ ہے, کیا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں ہم. اس کا قاعدہ بنانے کا یہ ہے کہ مرکب توصیفی کی طرح, جس طرح کہ مرکب توصیفی میں ٹھیک ہے نا جنس, عدد, وسعت اور اعراب ضروری تھے, ان کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. بالکل مرکب اشاری میں بھی جنس, عدد, وسعت اور اعراب کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے, مطابقت رکھنا ضروری ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ جو مشار علیہ ہوگا, یہ اس میں اشارہ جو ہوگا وہ مشار علیہ کے تابع ہوگا. یعنی مشار علیہ واحد ہوگا تو اس میں اشارہ بھی واحد ہوگا. مشار علیہ مؤنث ہوگا تو اس میں اشارہ بھی مؤنث ہوگا. مشار علیہ تثنیہ, اس میں اشارہ تثنیہ. ٹھیک ہے نا. مشار علیہ جمع, اس میں اشارہ جمع. ان مثالوں کو دیکھیں, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اب دیکھیں المسلم واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. مشار علیہ کیا ہے؟ مسلم, واحد مذکر. اس کے لیے اس میں اشارہ حاذا واحد مذکر آئے گا. اور اگر مشار علیہ دو ہو جائیں مسلمان تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی حاذان آ جائے گا. تو کیا آ جائے گا؟ حاذان المسلمان. اور اگر مشار علیہ جمع ہو جائے تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ ہوگا وہ بھی جمع مذکر کا ہی آئے گا. ہؤلاء المسلمون, ہؤلاء المسلمون. اگر مشار علیہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ مؤنث آئے گا, ہذہ المسلمۃ. اگر مشار علیہ مؤنث ہے اور تثنیہ ہے تو مسلمتان ہیں تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی تثنیہ آئے گا, ہاتان المسلمتان. ٹھیک ہے. قریب کا ہی آئے گا, قریب کے لیے آئے گا. اب اگر جمع ہے, مؤنث جمع ہے, مؤنث جمع ہے اور قریب ہیں تو مشار علیہ مؤنث جمع ہے, قریب ہیں, تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی قریب جمع کا آئے گا, ہؤلاء المسلمات. تو اس طرح ذالکا اور تلکا کا بھی آپ اس طرح مثالیں دے سکتے ہیں. اب ایک اور بات دیکھیں, اس میں اشارہ مشار علیہ کو معرفہ بنائے گا اگر وہ نکرہ ہے تو. اس میں اشارہ ہم نے پڑھا ہے نا, اس میں اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی اسم آئے گا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو تو اس کو بھی معرفہ سے نکرہ بنا دے گا. مثال کے طور پہ کتاب معرفہ ہے تو حاذل کتاب, یہ وہ کتاب ہے. حاذل کتاب, یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس طرح غرفۃ نکرہ ہے, حاذہ الغرفۃ, یہ وہ کمرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ کمرہ ہے. اور یاد رکھیں کہ جب حاذہ کے ساتھ نکرہ آ جائے گا تو یہ مرکب اشاری نہیں ہوگا. حاذہ کتاب آ جائے تو یہ مرکب اشاری نہیں ہوگا, کیونکہ مرکب اشاری کے لیے ضروری ہے کہ یہ معرفہ ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, اس میں اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ جو مشار علیہ ہے وہ بھی معرفہ ہوگا. ہم نے اوپر پڑھا ہے نا ابھی چار جو اس کی شرائط ہیں, جنس, عدد, وسعت اور اعراب. تو اس میں اگر معرفہ ہے, یہ اس میں اشارہ تو معرفہ ہوتا ہے, تو مشار علیہ بھی ضرور معرفہ ہونا چاہیے. اگر کہیں حاذہ کتاب آ جائے, نکرہ آ جائے تو یہ مشار علیہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ مرکب تام ہوگا, جملہ ہوگا. یہ ایک مکمل جملہ ہوگا, اس میں مکمل مفہوم پایا جا رہا ہے. حاذہ کتاب, یہ کتاب ہے, یہ ایک کتاب ہے بس. اور اوپر والے جملے میں دیکھیں حاذل کتاب اور حاذہ کتاب میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. حاذل کتابوں کا مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, الکتاب یہ وہ کتاب ہے. لیکن چونکہ یہ مرکب ناقص ہے
جملہ مکمل نہیں ہے، اس لیے حاضل کتاب ہو، یہ وہ کتاب ہے۔ آگے ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ وہ کتاب کون سی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مجھ سے کھو گئی تھی، یا یہ وہ کتاب ہے جو مجھ سے چوری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مکمل جملہ نہیں ہے، اور لیکن یہ جو ہے مرکب تام اس کو ہم کہیں گے، پھر مرکب اشاری نہیں ہوگا جب یہ نکرہ نہیں یہ نکرہ آئے گا اس کے ساتھ، تو حاذا کتاب، یہ کتاب ہے، بس یہی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ایکسیپشن دیکھ لیں، ایکسیپشن، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے پہلے مرکب توصیفی میں بھی ایکسیپشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ رولز کے علاوہ جو ہے ایکسیپشن کیا ہے، جمع مکسر میں ایکسیپشن آتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں آپ جب مختلف آیتیں پڑھیں گے، اس میں آپ کو جب بعض چیز نظر آئے گی، ٹھیک ہے، جمع آئے گا، اس کے ساتھ اس میں اشارہ مؤنث آیا ہوگا، تو آپ کے دل میں وہ ہو جائے گا کہ یہ تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا تھا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ جمع مکسر جمع ہے اور اس کے ساتھ جو ہے صفت واحد مؤنث آ رہی ہے، یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث آ رہا ہے، تو اس کے فوراً آپ کا ذہن جو ہے جمع مکسر کی طرف جانا چاہیے کہ آیا یہ کہیں جمع مکسر تو نہیں ہے، اس کے اوپر وہ جمع مکسر والا قانون تو لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو جمع مکسر کیا ہے، ہم نے جمع کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جمع سالم اور جمع مکسر ہوتا ہے۔ یہ ایک دفعہ دوبارہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جمع سالم جو ہوتا ہے وہ صفاتی نام ہوتے ہیں، صفاتی صفت ہوتی ہے، صالحن، کافرن، مسلمن، یہ صفات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خصوصیات ہیں، ان کی کوئی شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ صالحن نیکی ہے، ان کی کوئی شکل نہیں ہے، بس یہ صفت ہے، مسلمن، مؤمنن۔ لیکن جمع مکسر جو ہوتی ہے نا وہ مادی نام ہے، مادی نام ہے۔ جمع مکسر مسجد، نام سنتے ہیں جمع کا تو وہ ہمارے ذہن میں ایک خاکہ آ جاتا ہے، ایک شکل آ جاتی ہے، ایک تصویر آ جاتی ہے، قلمن سے قلم کی تصویر آ جاتی ہے، کتابن سے کتاب کی تصویر آ جاتی ہے، اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ مسجد سے مساجد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے مساجد، الف آ جاتا ہے سین کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اقلام آ جاتا ہے، کتب آ جاتا ہے، الف غائب ہو جاتا ہے، تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اب ایکسیپشن دیکھیں جمع مکسر کی، اب ایکسیپشن دیکھیں۔ جمع مکسر کی دو اقسام ہیں، مزید دو اقسام ہیں جمع مکسر کی، ٹھیک ہو گیا نا۔ جمع مکسر کی دو اقسام ہیں، اس جمع مکسر کی دو اقسام ہیں، ایک جمع مکسر غیر عاقل، دوسری جمع مکسر عاقل۔ جمع مکسر عاقل میں کیا ہے، انسان، جنات اور فرشتے جن کی عقل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر عاقل۔ اور جمع مکسر غیر عاقل باقی تمام چیزیں، حیوان، نباتات، تمام مادی چیزیں، مسجد، قلم، پنکھا، جدار، ٹھیک ہے نا، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو جمع مکسر غیر عاقل کہتے ہیں۔ اب یہ بھی اپنے ذہن میں اصول ڈال لیں کہ جب جمع مکسر غیر عاقل ہوگا تو عربی گرامر میں اس کو واحد مؤنث کا درجہ دیا جاتا ہے، واحد مؤنث کا درجہ دیا جاتا ہے جمع مکسر غیر عاقل کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ آئے گا وہ واحد مؤنث کا آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیچے اس کو دیکھیں مثال کو، تلک حدود اللہ، یہ حدود حد کی جمع ہیں، حدود جمع مکسر ہیں، تو جمع مکسر غیر عاقل ہیں، تو جمع مکسر غیر عاقل کو عربی گرامر میں واحد مؤنث کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ آئے گا وہ واحد مؤنث کا آئے گا۔ تلک حدود اللہ، وہ یہ جو ہے حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے بعید کا۔ اس طرح نیچے دیکھیں، تلک الایام، ایام یوم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس میں اشارہ واحد مؤنث کا لگے گا، کیونکہ ایک عربی گرامر میں اس کو واحد مؤنث کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، جمع مکسر عاقل کی طرف۔ جمع مکسر عاقل کے لیے اس میں اشارہ دونوں آ سکتے ہیں، جمع مکسر عاقل کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی آ سکتا ہے، جمع کا بھی آ سکتا ہے۔ واحد مؤنث کا دیکھیں، حاضر رجالو، رجالو رجل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، عاقل ہے، رجال عاقل ہے نا، تو عاقل کے ساتھ
یاد رکھیں کہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ جمع آ جائے ہؤلاء الرجال تو یہ بھی درست ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ، جمع مکسر عاقل کے ساتھ جو اس میں اشارہ ہوگا وہ واحد مؤنث کا بھی آ سکتا ہے اور جمع کا بھی آ سکتا ہے. جس طرح کہ دیکھیں آپ نے تلک الرسل، رسول کی جمع مکسر ہیں اور جمع مکسر عاقل ہیں، تو اس کے ساتھ تیسرے سپارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہے، تلک الرسل. تو اس کے ساتھ ہم واحد کا اس میں اشارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہم جمع کا بھی اس میں اشارہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ ہم صرف اور صرف واحد مؤنث کا ہی اس میں اشارہ استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں اشارہ کے بارے میں، مرکب اشاری کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.